अस्सलाम वालेकुम अज़ीज़ तलबा व तालिबात, उम्मीद है कि आप बखैरियत होंगे। आज हम उर्दू मास्टर में आपके लिए इल्म बयां के हवाले से एक और मौजू लेकर हाज़िर हुए हैं। अपने पिछले लेक्चर के अंदर हमने तशबीह के हवाले से बड़ी सैर हासिल गुफ्तगू की और आज हम अपने इस लेक्चर के अंदर बाकायदा तौर पर इस्तिआरे के मौजू को देखेंगे कि इस्तिआरे के अहम निकात क्या होते हैं, उसकी तारीफ़ क्या होती है और इस्तिआरे के अरकान कौन से होते हैं। तो अज़ीज़ तलबा व तालिबात, बोर्ड पर चलने से पहले एक गुजारिश आपसे मैं करना चाहूँगा कि अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं तो इसको लाइक कर लें, सब्सक्राइब कर लें और अपना बहुत ही खूबसूरत सा मोहब्बत भरा एक कमेंट जो है वो कमेंट सेक्शन में लेक्चर देखने के बाद आपने लाजमी तौर पर देना है। तो आइए हम अपने बोर्ड की तरफ चलते हैं। परवीन शाकर को देखेंगे, अहमद फराज को देखेंगे, अमजद इस्लाम अमजद को देखेंगे। तो इनकी शायरी के अंदर आपको बेशुमार मेटाफॉर्स यानी कि इस्तिआरे जो है वो पढ़ने को मिलेंगे। एक और चीज़, ये इस्तिआरे जब आप तशरीह करते हैं, अशार की तशरीह करते हैं, तो आपको याद होगा कि जैसे नाजुकी उसके लब की क्या कहिए, नाजुकी उसके लब की क्या कहिए, पंखड़ी गुलाब की सी है। तो अब देखिएगा कि इसके अंदर भी तशबीहात का इस्तेमाल है। तो जब आप अशार की तशरीह करते हैं तो उसमें आप वाज़े तौर पर लिखते हैं कि तशरीह तलब शेर के अंदर शायर ने खूबसूरत तशबीहात और इस्तिआरों का इस्तेमाल करके इस मौजू को और चार चांद लगा दिए हैं। तो अज़ीज़ तलबा, हम आ चुके हैं अपने बोर्ड की तरफ और बोर्ड के ऊपर हम आपको आज बताएंगे कि इल्म बयां का जो दूसरा अहम मौजू है वो है इस्तिआरा। लेकिन इस्तिआरे की तारीफ़ करने से पहले हम आपको ये बताना पसंद करेंगे कि ये इस्तिआरा निकला कहाँ से है। तो अज़ीज़ तलबा, इस्तिआरा दर हकीकत अरबी ज़ुबान का ये लफ्ज़ है और ये निकला किससे है? ये उरा से निकला है। किससे निकला है? उरा से निकला है। अरबी ज़ुबान का ये लफ्ज़ है। उरा आइन रे और छोटी है, लेकिन रे के ऊपर आप खड़ी ज़बर डालेंगे। तो इसका मतलब ये है, अरबी के अंदर आप किसी से मुस्तार लें। मुस्तार का मतलब उर्दू में उधार लेना है, कुछ वक्त के लिए उधार लेना या आर्जी तौर पर मांगना। यानी आप किसी से भी कोई चीज़ आर्जी तौर पर मांग लें, उधार ले लें और हम करने के काबिल हो जाएंगे कि एक लफ्ज़ को हकीकी माने की बजाय उसे मजाजी माने में इस तरह से इस्तेमाल करें कि दोनों में, हकीकी और मजाजी में कौन सा ताल्लुक़ पैदा हो जाए? तशबीह का ताल्लुक़ पैदा हो जाए। और ये ताल्लुक़ जो है ये मुस्तकिल तौर पर नहीं होगा, ये मुस्तकिल तौर पर नहीं होगा, बल्कि ये जुज़ वक्ती तौर पर होगा। यानी हम उधार लेंगे, उसके बाद वो अपनी असली कैफियत के अंदर बहाल हो जाएगा। फिर देखिएगा, एक लफ्ज़ को हकीकी माने की बजाय, हकीकी माने की बजाय उसको मजाजी माने के अंदर इस तरह इस्तेमाल करना कि उसके हकीकी और मजाजी मानों में तशबीह का ताल्लुक़ कायम हो जाए। तो अब मुझे लाजमी तौर पर आपको बताना पड़ेगा कि तशबीह और इस्तिआरा जो है ये दोनों में फ़र्क क्या है। तो अज़ीज़ तलबा, आपको याद होगा कि हमने तशबीह के अंदर एक जुमला लिखा था कि मेरा बेटा चांद की तरह गोल मटोल है, या माँ कहती है कि मेरा बच्चा चांद की तरह गोल मटोल है। अब आप देखिएगा कि इसके अंदर हमने हरफ़े तशबीह का इस्तेमाल किया है। कौन सा? की तरह। आइए हम अपने बोर्ड पे चलते हैं और इस बात की वजाहत जो है वो आपको ज़ुबानी कलामी होने की बजाय आपको बोर्ड पे हम दिखाते हैं कि ये वो अरकान तशबीह हैं। और आप देखेंगे कि मेरा बेटा, कि जिसको तशबीह दी जाती है,
اور جس سے تشبیہ دی جاتی ہے وہ کیا ہے؟ مشبہ بھی ہے، اور چاند مشبہ بھی ہے، اور بیٹا جو ہے یہ مشبہ ہے۔ اب دونوں کے درمیان جو تعلق جو ہے وہ پیدا کیا ہے وہ کیا ہے؟ کی طرح۔ عزیز طلباء یاد رکھیے گا، کی طرح، اس جیسا، اس جیسا، ویسا، عین مین، ہو بہو جو ہے، مثل جو ہے، جب کبھی کسی فقرے کے اندر استعمال ہو جائیں گے تو وہ فقرہ جو ہے، وہ لفظ جو ہے وہ حرف تشبیہ کہلائے گا، اور جس جملے کے اندر حرف تشبیہ موجود ہوگا وہ استعارہ نہیں ہوگا۔ یہ ذہن میں رکھ لیجئے گا۔ تو آئیے دونوں کے درمیان میں جو وجہ شبہ ہے، جو مشبہ ہے اور مشبہ بھی ہے، دونوں کے درمیان میں جو وجہ شبہ ہے، جو خوبی ہے، جو خامی ہے، جو مشترک ہے دونوں میں، وہ کون سی ہے؟ کہ بچے کا چہرہ بھی چاند کی طرح گول مٹول ہے، اور آپ اگر آسمان کے اوپر چاند کو 14ویں تاریخ کو دیکھیں گے تو آپ کو پورا چاند جو ہے نظر آئے گا۔ تو ماں اپنے بیٹے کی خوبصورتی کو چاند سے تشبیہ دیتی ہے۔ تو اگر یہ جملہ آپ نے سمجھ لیا ہے تو آپ کو استعارے کا کانسیپٹ دینا بہت زیادہ جو ہے وہ آسان ہو جائے گا۔ کیا کہ تشبیہ کے اندر حرف تشبیہ کا استعمال ہوگا، لیکن استعارے کے اندر جو ہے صرف تشبیہ کا تعلق موجود ہوگا، لیکن وہ کون سا تعلق ہوگا؟ کہ وہ عارضی تعلق ہوگا، کہ جس جملے کے اندر تشبیہ آ جائے گی وہ استعارہ ہرگز 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 نہیں ہوگا۔ تو آئیے ہم دیکھتے ہیں کہ ایسے کون سے پیرامیٹرز ہیں، ایسے کون سے نکات ہیں جس کی بنیاد پر ہم کسی جملے کے اندر ہم استعارہ ڈھونڈ سکتے ہیں۔ لیکن استعارہ ڈھونڈنے سے پہلے ہمیں دیکھنا پڑے گا کہ کیا استعارے میں استعمال ہونے والے الفاظ جو ہیں وہ حقیقی اور مجازی معنوں میں ان کے درمیان تشبیہ کا تعلق جو ہے وہ قائم ہو چکا ہے۔ پھر ہم دیکھیں گے کہ استعارے کی بنیاد جو ہے وہ خیال پر ہوتی ہے۔ اب آپ دیکھیے گا کہ خیال، میں کہہ رہا ہوں خیال پر ہوتی ہے۔ اب جتنے بھی شعراء کرام ہیں، وہ جتنے جدید دور کے شعراء کرام ہیں، یا وہ لکھنوی شعراء کرام ہیں یا وہ دلی کے شعراء کرام ہیں، سب نے اپنے محبوب کی تعریفوں میں زمین و آسمان کے کلابے جو ہے وہ ملا رکھے ہیں۔ شاعر البتہ یہ ضرور کہہ سکتا ہے کہ اس کا محبوب جب اس کے گھر تشریف لائے تو وہ یہ کہہ سکتا ہے کہ آج میرا سوبھاگیہ ہے، آج میری قسمت جاگ اٹھی ہے کہ میرے گھر چاند اتر آیا ہے۔ تو ایسے الفاظ جو ہیں وہ نرنگ خیال ہوتے ہیں، خیال کی بنیاد پر ہوتے ہیں۔ تو ہم نے کیا کہا؟ استعارے کی بنیاد خیال پر ہوتی ہے، اور شاعر کا یہی ایک خیال ہی تو مضبوط ہوتا ہے کہ وہ اپنے آپ بیٹھا زمین پر ہوتا ہے لیکن اپنے آپ کو آسمانوں کی سیر کروا دیتا ہے۔ اب اس کا محبوب بیٹھا تو زمین پر ہوتا ہے لیکن اپنے محبوب کو کہاں سے کہاں پرستان کی سیر تک کروا دیتا ہے۔ اب اس میں دیکھیے گا کہ اس میں حرف تشبیہ استعمال نہیں ہوتا، جیسے ہم پہلے وضاحت کر چکے ہیں کہ اس کے اندر حرف تشبیہ کا استعمال۔ تو استعارے کے جو ارکان ہیں وہ عزیز طلباء 3 ہیں۔ کون سے ہیں؟ ایک ہے مستعار لہو، دوسرا ہے مستعار منہ، تیسرا ہے وجہ جامع۔ اب اگر میں آپ کو یہ سمجھانا چاہوں بڑے آسان طریقوں سے کہ آپ نے تشبیہ میں مشبہ پڑھا تھا، مشبہ جس کو تشبیہ دی جاتی ہے، جس کو تشبیہ دی جاتی ہے، بالکل بعین ہی مستعار لہو بالکل مشبہ جیسا ہے، لیکن یہاں پر تشبیہ نہیں دی جائے گی جس کو تشبیہ دی جاتی ہے، بلکہ اس کے لیے مستعار لہو کیا ہوگا؟ وہ چیز جس کے لیے ہم ادھار لے رہے ہیں۔ مثال کے طور پر اب آپ دیکھیے گا ہم ادھار کس سے لے رہے ہیں؟ ماں کہتی ہے میرا چاند آیا۔ اب آپ دیکھیے گا کہ اس میں کون چاند آیا؟ اب اس میں مستعار لہو جو ہے وہ واضح نہیں ہے۔ اب ہمیں ڈھونڈنا ہے کہ مستعار لہو اس میں ہے کیا۔ در حقیقت جو میرا چاند ہے یہ اس ماں کا یہ لخت جگر ہے اور یہ بیٹا ہے۔ یہ کیا ہے؟ یہ بیٹا ہے۔ تو بیٹا عزیز طلبہ کیا بنے گا؟ مستعار لہو، جس کے لیے ہم لفظ ادھار لے رہے ہیں۔ تو یہاں پر بیٹا کیا بن جائے گا؟ بیٹا کیا بن جائے گا؟ مستعار لہو۔ اب آپ دیکھیے گا کہ ماں اپنے بیٹے کو
حقیقی اور مجازی معنوں میں ایک جز وقتی تعلق جو ہے جو تشبیہ کا رشتہ قائم کر رہی ہے وہ کیا ہے؟ وہ چاند کا ہے۔ یہ تعلق جو ہے اس کا یہ کیا ہے؟ چاند کا ہے۔ تو ہم کہیں گے کہ بیٹا جو ہے مستعار لہو ہے، تو چاند جو ہے یہ کیا ہوگا؟ چاند عزیز طلبہ کیا ہوگا؟ چاند مستعار منہ ہوگا۔ کیا مستعار منہ کی تعریف اگر ہم کریں تو وہ کیا ہوگی؟ وہ چیز جس سے کوئی لفظ ادھار لیا جائے۔ اب دیکھیے گا، ماں نے اپنے بیٹے کو کیا کہا ہے؟ چاند کہا ہے، تشبیہ نہیں دی، چاند کہا ہے۔ تو ہم نے چاند سے وہ لفظ ادھار لیا ہے۔ کیا لیا ہے؟ میرا چاند۔ وقتی طور پر اسے کہا اپنا نام ہمیں دے دو، میں نے اپنے بیٹے کا نام جو ہے وہ چاند رکھنا ہے۔ تو ماں اپنے بیٹے کو کیا کہتی ہے؟ در حقیقت وہ مستعار منہ کہہ رہی ہے، وہ اپنے بیٹے کو چاند قرار دے رہی ہے۔ تو اب دیکھیے گا، اگر مستعار لہو اور مستعار منہ اگر ہم دونوں کو ایک نام دینا چاہیں عزیز طلبہ، تو ہم اس کو کہہ سکتے ہیں کہ یہ طرفین استعارہ کہلاتے ہیں۔ کون سا استعارہ کہلاتا ہے؟ طرفان استعارہ کہلاتا ہے۔ اب آپ دیکھیے گا عزیز طلبہ، مستعار لہو اور مستعار منہ، ہم نے کہا تھا مشبہ جسے تشبیہ دی جاتی ہے اور جس سے تشبیہ دی جاتی ہے، دونوں کے درمیان جو وجہ شبہ ہے، چاند جو ہے کیا ہے عزیز طلبہ؟ گول ہے، بیٹے کا چہرہ جو ہے وہ گول ہے۔ یہاں پر مستعار لہو یعنی جس کے لیے کوئی لفظ ادھار لیا جا رہا ہے اور جس سے کوئی لفظ ادھار لیا جا رہا ہے، ان دونوں کے درمیان میں جو مشترک خامی ہے، جو مشترک خوبی ہے، جو مشترک ان کا نقص ہے، دونوں کی جو اس وجہ کو ہم وجہ جامع کہتے ہیں۔ یہاں پر وجہ شبہ کہتے تھے، یہاں پر ہم اس کو وجہ جامع کہیں گے۔ تو وجہ جامع کیا ہوگی؟ وہ مشترک خوبی، خامی جو مستعار لہو اور مستعار منہ میں پائی جائے، اس کو ہم کیا کہتے ہیں عزیز طلبہ؟ اس کو ہم وجہ جامع کہتے ہیں۔ تو آئیے اب ہم نثری اور شعری مثالوں سے اس بات کو جاننے کی کوشش کرتے ہیں کہ شعر کے اندر اور نثر کے اندر جو ہے استعارے کا استعمال کیسا ہوتا ہے۔ میرے عزیز طلباء و طالبات، آپ کو پتہ ہے کہ آج کل پاکستان کے اندر الیکشن کا موسم جو ہے وہ بڑی تیزی سے آ رہا ہے، روز بروز کوئی نئی ڈیولپمنٹ ہو رہی ہے۔ تو پاکستان کے اندر ایک ایسا شخص جو ہے وہ آ چکا ہے کہ جو 3 مرتبہ وزیر اعظم رہ چکا ہے، اور پاکستان کے اندر لوگ اس کو ایک خاص نام سے پہچانتے ہیں۔ نہیں، بالکل نہیں، جو آپ سوچ رہے ہیں وہ نہیں۔ ہم اس کو اپنے فکرے سے جو ہے وہ دیکھیں گے کہ وہ کون ہے۔ دیکھیے گا، شیر لندن سے الیکشن لڑنے آ گیا، شیر لندن سے الیکشن لڑنے آ گیا۔ عزیز طلبہ دیکھیے گا کہ اس کے اندر مستعار لہو جو ہے وہ یہاں پر موجود نہیں ہے۔ آپ نے یاد رکھنا ہے کہ کچھ فقرات آپ کو ایسے ملیں گے جن کے اندر آپ کو مستعار لہو جو ہے وہ واضح طور پر نظر نہیں آئے گا، لیکن مستعار منہ جو ہے وہ موجود ہے۔ اور مستعار منہ کون ہے جی؟ جس سے لفظ ادھار لیا گیا ہے، جی وہ کون ہے جی؟ وہ ہے شیر۔ تو شیر جو ہے اس شخص کے بارے میں اشارہ کر رہا ہے، شیر اس شخص کے بارے میں اشارہ کر رہا ہے جو شیر کی طرح بہادر ہے۔ اور وہ شیر کی طرح بہادر کون ہے جو ابھی لندن سے آیا ہے؟ وہ ہے جناب ہمارا اور آپ سب کا پسندیدہ لیڈر جو ہے وہ ہے جی نواز شریف۔ تو نواز شریف کیا بنے گا پھر عزیز طلبہ؟ یہاں پر جو نواز شریف جو ہے وہ بنے گا مستعار لہو۔ اب نواز شریف کے لیے جو لفظ ادھار لیا ہے، کون سا ہم نے لیا ہے؟ شیر۔ تو شیر کیا ہے؟ شیر بذات خود جو ہے وہ کیا ہے؟ وہ مستعار منہ ہے۔ اب دونوں کے درمیان یعنی نواز شریف اور شیر کے درمیان جو وجہ جامع ہے کہ وہ بہادر ہے جی، شیر کی طرح بہادر ہے، شیر کی طرح اس کا جگرا ہے، اور جب وہ جاتا ہے دھاڑتا ہے اور جناب چوتھی مرتبہ
پرائم منسٹر جو ہے وہ بننے کے لیے جو ہے وہ اب وہ ریڈی ہے۔ تو دیکھیے گا دونوں کے درمیان لہو اور منہو، مستعار لہو اور مستعار منہو، نواز شریف اور شیر، ایک باری پھر شیر، تو دونوں کے درمیان جو ہے جو وجہ جامع ہے، جو وجہ شبہ ہے، وہ کیا ہے کہ شیر بہادری کی علامت جو ہے وہ تصور کیا جاتا ہے، ہر حال میں اپنے دشمن کا جو ہے وہ ڈٹ کر مقابلہ کرتا ہے۔ تو عزیز طلبہ، یہ مثال سمجھنے کے بعد اب ہم چلتے ہیں اپنی شعری مثال کی طرف، اور ہماری شعری مثال کیا ہے کہ کس شعر کی آمد ہے، کس شعر کی آمد ہے کہ رن کانپ رہا ہے۔ بات کی جا رہی ہے میدان جنگ کی، میدان جنگ کی۔ اب یہ کوئی بھی بہادر ایسا ہوتا ہے کہ جیسے ہی وہ میدان جنگ کے اندر جاتا ہے تو دشمن کی ٹانگیں جو ہے وہ کانپ جاتی ہیں یا کانپیں ٹانگ جاتی ہیں۔ تو کیا ہوا، لیکن اس شعر کے اندر اسپیسیفک چیز جو دی جا رہی ہے وہ کیا ہے؟ پہلے تو ہم لہو اور منہو، مستعار لہو اور مستعار منہو، اس کو آئیڈینٹیفائی کر لیں، اس کو پہچان لیں، وجہ جامع کیا ہے۔ تو یہاں پر عزیز طلبہ اگر آپ دیکھیں گے تو یہاں پر شعر کی بات کی جا رہی ہے۔ اب بھائی وہ کون سا شعر ہے، کس کی بات کی جا رہی ہے، کو بتاتا چلوں۔ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے آل پاک کے اندر حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ جو عنہ ہیں، آپ کے صاحبزادے حضرت غازی عباس علمدار، جو تاریخ میں ایک بہت بلند مقام رکھتے ہیں، ان کے بارے میں یہ مشہور ہے کہ آپ کی شکل و شباہت، آپ کی شجاعت، آپ کی دلیری، آپ کی بہادری وہ بالکل اپنے ابا حضور یعنی حضرت علی کرم اللہ وجہہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے جیسی تھی۔ تو یہاں پر اگر ہم اس شعر کو اگر ہم اس پیرائے میں جا کر ہم دیکھیں تو ہم کہیں گے کہ یہاں پر جو حضرت عباس ہیں، جو حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں، وہ کون ہیں عزیز طلبہ؟ وہ مستعار لہو ہیں۔ شعر جو ہے، شعر عزیز طلبہ کیا بنے گا؟ پھر مستعار منہو ہے۔ اب دونوں کے درمیان، مستعار لہو اور مستعار منہو، دونوں کے درمیان جو ایک وجہ جامع ہے اور وہ ہے بہادری، تو جو وجہ جامع ہے اس وجہ سے ہم یہ کہیں گے کہ یہ استعارہ ہے۔ تو استعارہ ضرور یاد کیجیے گا۔